बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को महमूद मान का आदाब। अजीज़ तुलबा, अपनी इस वीडियो में हम क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत पर मज़मून लिखना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। कौमों की तारीख का मुतालिया किया जाए तो मालूम होता है कि अजीम हस्तियाँ रोज़ बरोज़ पैदा नहीं होती। आसमान को बरसों गर्दिश करनी पड़ती है, तारीख को सदियों इंतज़ार करना पड़ता है और इंसानियत को ना जाने कितनी दुआओं के बाद कोई ऐसी नामवर हस्ती मिलती है जो सिर्फ अजमत के म्यार पर ही पूरी नहीं उतरती, बल्कि उसे देखकर अजमत का म्यार मुकर्रर करना पड़ता है। ऐसी अजीम हस्तियां सिर्फ अपनी भलाई और बेहतरी के लिए नहीं सोचती, बल्कि अपनी कौम और मुल्क की बेहतरी और भलाई को अपना मकसद हयात बना लेती हैं और फिर अपनी पूरी जिंदगी अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए इस मकसद अजीम की खातर वक्फ कर देती हैं। इस मकसद अजीम के हसूल की खातर अपनी जानो माल तक कुर्बान कर देती हैं। ऐसी अजीम हस्तियां कौमी हीरो कहलाती हैं। ये कौमी हीरो अपनी जिंदगी में अपना मकसद हासिल कर सकें या ना कर सकें, लेकिन अपने अजीम मकसद की वजह से अपने मरने के बाद भी वो अपनी कौम के दिलों में जिंदा रहते हैं। जो शमा उन्होंने रोशन की होती है वो आने वाले वक्तों में कौम के लिए मशाले राह का काम देती है। कौम ऐसे लोगों पर फख्र करती है और कौम के नौजवान ऐसे लोगों की जिंदगी से अपने दिलों में जोश और वलवला हासिल करते हैं। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसी हस्तियों के बारे में फरमाया है, हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा फर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा फर पैदा। मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें तमाम पाकिस्तानी अपना मोहसिन समझते हैं और कायदे आज़म और बाबा कौम के अलकाब से याद करते हैं, 25 दिसंबर 1876 ईस्वी को वजीर मेंशन कराची में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम पूंजा जिन्ना और वालदा का नाम मिठी बाई जिन्ना था। आपके वालिद, जो गुजरात काठियावाड़ के रहने वाले थे, कराची में चमड़े की तिजारत करते थे और खुशहाल थे। चनाचे आपकी परवरिश बड़े नाजो नाम में हुई। इब्तदाई तालीम का आगाज घर पर हुआ। जब आप 6 साल के हुए तो आपको कराची के सिंध मदरसातुल सलाम में दाखिल करा दिया गया। जहां से आपने 14 साल की उम्र में मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया। आप एक होनहार और ज़हीन तालिब इल्म थे और हसूल इल्म का वाफर शौक रखते थे। जब आपने मैट्रिक पास कर लिया तो आपके वालिद आपको अपने साथ तिजारती कारोबार में शरीक करना चाहते थे ताकि उनका कारोबार चमके, मगर आपके वालिद के एक मुखलस दोस्त ने मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की लियाकत देखकर उन्हें मशवरा दिया कि बच्चे को आला तालीम के लिए बरतानिया भेजना चाहिए। चनाचे आपके वालिद ने आपको लंदन भेज दिया, जहां से आपने लिंकन इन यूनिवर्सिटी से बार इटला का इम्तिहान पास किया। इस दौरान में आपका घराना कराची से मुंबई मुंतकिल हो चुका था। चनाचे आप भी मुंबई चले गए और 24 अगस्त 1896 ईस्वी को आपने हाई कोर्ट के रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराया और उसके साथ ही लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर दी। बहुत ही कम अरसे में आपने अपने रफीकाने कार से अपनी लियाकत का लोहा मनवा लिया और आपका शुमार मुंबई के चोटी के वकीलों में होने लगा। कुछ अर्सा के लिए आपने मुंबई के एडवोकेट जनरल के साथ काम किया, फिर आर्जी तौर पर रेजिडेंसी मजिस्ट्रेट हो गए। बाद इज़ा आपको 1500 रुपए माहवार के सरकारी ओहदे की पेशकश हुई, मगर आपने ये कहकर उसे कबूल करने से इनकार कर दिया कि बहुत कम अरसे में इतनी रकम तो मैं एक दिन में कमाने के काबिल हो जाऊंगा। मोहम्मद अली जिन्ना को ज़माना तालिब इल्मी ही से
سیاست سے خاصی دلچسپی تھی۔ آپ کے سوانح نگار ہیکٹر بولائتھو ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں زیادہ تر طالب علم زمین پر کانچ کی گولیوں سے کھیلتے تھے جس سے کپڑے گرد آلود ہو جاتے تھے۔ آپ نے طالب علموں سے کہا کہ وہ کانچ کی گولیوں سے نہ کھیلیں بلکہ انہیں کرکٹ کھیلنے کی طرف راغب کیا۔ جب آپ ممبئی میں مکالت کر رہے تھے تو آپ کانگریسی لیڈر دادا بھائی نوروجی سے متاثر تھے اور آپ بھی کانگریس کے بڑے فعال ممبر تھے، کیونکہ اس وقت کانگریس ہندوستان کی سب سے بڑی سیاسی تنظیم تھی۔ مگر جب 30 دسمبر 1906 عیسوی کو ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی تو آپ نے بھی آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ 1909 عیسوی میں آپ ممبئی کے مسلم حلقے سے پارلیمانی کونسل کے ممبر منتخب ہوئے اور 1913 عیسوی تک مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کیا۔ 1913 عیسوی سے 1919 عیسوی تک آپ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے اور ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلاتے تھے۔ مگر جب آپ نے دیکھا کہ کانگریس تو ہندوستان میں ہندو راج کے لیے کام کر رہی ہے تو آپ نے کانگریس سے استعفیٰ دے دیا اور مسلم لیگ کو توانا بنانے کے کام میں لگ گئے۔ محمد علی جناح ایک بے باک اور نڈر لیڈر تھے اور فہم و فراست اور جرت و حق گوئی و بے باکی کی عمدہ مثال سمجھے جاتے تھے۔ بقول علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، آئینے جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، آئینے جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ 1916 عیسوی کے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں جو لکھنؤ میں 30 اور 31 دسمبر کو منعقد ہوا، آپ کی سیاسی خدمات کی بنا پر آپ کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ 1916 عیسوی کا میثاق لکھنؤ جو ہندو مسلم اتحاد کی آخری کوشش تھا، آپ ہی کی کوششوں سے ظہور پذیر ہوا تھا، مگر آپ کانگریس کے متعصبانہ رویے سے بہت دل برداشتہ ہوئے اور آپ نے نہرو رپورٹ کے جواب میں 1929 عیسوی میں آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے انگریزی حکومت کو کچھ مطالبات پیش کیے جنہیں تاریخ میں قائد اعظم کے 14 نکات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 1930 عیسوی میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس الہ آباد کے مقام پر ہوا، جس کی صدارت علامہ اقبال نے کی اور انہوں نے اپنے خطبہ صدارت میں مسلم انڈیا ود ان انڈیا کی تجویز پیش کی، جسے بعد ازاں دو قومی نظریہ یا نظریہ پاکستان کا نام دیا گیا۔ اس دوران میں قائد اعظم گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن جا چکے تھے اور وہ بر عظیم کے معاملات سے اس قدر دل برداشتہ ہو چکے تھے کہ انہوں نے لندن ہی میں رہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر علامہ اقبال نے انہیں پے در پے کئی خط لکھے اور انہیں جتایا کہ اس وقت ہندوستان کے مسلمان بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں اور آپ ہی ان کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں۔ قائد اعظم نے علامہ اقبال کے مشورے کی بہت قدر کی اور انہوں نے دو قومی نظریے کے تحت مسلمانوں کی آزادی کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ 23 مارچ 1940 کو جب لاہور کے منٹو پارک، جسے اب اقبال پارک کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، میں قائد اعظم کی صدارت میں آل انڈیا مسلم لیگ کا تاریخی اجلاس ہوا تو متفقہ طور پر قرارداد پاکستان منظور کر لی گئی، جس میں مسلمانوں کے لیے جداگانہ اور آزاد مملکت کا مطالبہ کیا گیا۔ قائد اعظم کی مسلسل جانفشانیوں کے بعد بالآخر حکومت برطانیہ اور کانگریس نے 3 جون 1947 کو مسلمانوں کی علیحدہ مملکت کا مطالبہ تسلیم کر لیا اور اسی روز قائد اعظم نے آل انڈیا ریڈیو سے اپنی تقریر میں مسلم لیگ کے نقطہ نظر کے ساتھ پاکستان زندہ باد کے الفاظ کا اعلان کر دیا۔ اس طرح 14 اگست 1947 کو مملکت خداداد پاکستان وجود میں آ گئی۔ قوم نے اپنے عظیم موشن کی گراں قدر خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں قائد اعظم اور بابا قوم
اور ان کی بہن فاطمہ جناح کو، جو جدوجہد آزادی میں اپنے بھائی کی شریک کار تھی، مادر ملت کے القابات دیے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھرپور زندگی گزاری۔ وہ تاریخ کی ایک اہم اور ممتاز شخصیت ہیں، جن کی زندگی کا ہر پہلو دلکش، شک و شبہ سے بالاتر اور دوسروں کے لیے قابل تقلید ہے۔ وہ بچپن ہی سے بڑے آدمی تھے۔ وہ ابھی ابتدائی تعلیم کے مرحلے میں تھے کہ ایک دفعہ رات کو دیر تک پڑھتے رہے۔ رات کا تقریباً 1:30 بج چکا تھا۔ بہن نے پوچھا، محمد علی، تم ابھی تک پڑھ رہے ہو؟ محمد علی نے بڑے آدمیوں کی طرح جواب دیا، اگر محنت نہیں کروں گا تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا؟ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد جب گھر والوں، عزیزوں، بہن بھائیوں اور بیوی کو چھوڑ کر لندن جانے لگے تو خاندان کی ایک خاتون ان کی جدائی کے باعث رونے لگی۔ محمد علی نے اسے تسلی دی اور فرمایا، آپ بے حوصلہ کیوں ہوتی ہیں؟ میں وہاں سے عظیم انسان بن کر واپس آ جاؤں گا، میرا ملک مجھ پر فخر کرے گا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مقصد سے اس قدر عشق اور اپنی منزل کے بارے میں اس قدر یقین تھا کہ لندن میں قیام کے دوران مغربی تہذیب کی چکا چوند، عیش و عشرت، دل فریبی اور دلکشی ان کی شخصیت کو قطعاً متاثر نہ کر سکی۔ حالانکہ جوانی کی حالت میں ایسے ماحول میں رہ کر بے راہ روی کا شکار ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں، مگر قائد اعظم جوانی میں پختہ ذہن، متوازن مزاج اور پکے عزم و ارادے کے مالک تھے۔ اس لیے وہ مغربی تہذیب سے متاثر نہ ہوئے اور اپنی تعلیم میں مشغول رہے اور آخر کار بیرسٹری کی ڈگری لے کر واپس لوٹے۔ ایک وکیل کی حیثیت سے بھی انہوں نے خود کو ایک باکردار وکیل ثابت کیا۔ قائد اعظم کے مخالفین کے ان کے بارے میں یہ رائے تھی کہ قائد اعظم کو نہ تو دبایا جا سکتا ہے اور نہ ہی خریدا جا سکتا ہے۔ سیاست دان کی حیثیت سے بھی آپ کا کردار بالکل بے داغ، مثالی اور قابل رشک رہا۔ وہ نہایت دیانتدار، باہمت اور مستقل مزاج لیڈر تھے۔ وہ منفرد قائدانہ صلاحیتوں کے مالک تھے۔ ان کے دشمنوں نے بھی ان کی بے لوث اور مخلصانہ کوششوں کی تعریف کی۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے قائد اعظم کی قائدانہ صلاحیتوں کا یوں اعتراف کیا، مسٹر جناح کی اعلیٰ سیرت اور کردار وہ مؤثر حربہ تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنی زندگی بھر کے مار کے سر کیے۔ مسز وجے لکشمی پنڈت نے قائد اعظم کی عظمت پر یوں مہر تصدیق ثبت کی۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی اور 200 ابو کلام ہوتے اور کانگریس کے پاس ایک محمد علی جناح ہوتا تو ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا۔ ان کی اپنی قوم نے انہیں بابا قوم، قائد اعظم اور ملت کا پاسباں قرار دیا۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم، جاں ہے محمد علی جناح۔ قائد اعظم نے جس مدبرانہ انداز میں قوم کی رہنمائی کی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ انہوں نے عام سیاستدانوں کی طرح اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کبھی اوچھے ہتھ کنڈے استعمال نہ کیے، کبھی قوم کو گمراہ کن نعروں سے نہ ورگلایا۔ نہ وہ خود قانون شکنی کرتے تھے اور نہ ہی سیاسی کارکنوں کو قانون شکنی کی اجازت دیتے تھے، بلکہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ملت اسلامیہ کی رہبری کرتے رہے۔ علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں ایک عظیم لیڈر کی جو خوبیاں بیان کی ہیں، قائد اعظم 100% ان خوبیوں پر پورے اترتے تھے۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رکھتے سفر میرے کارواں کے لیے، یہی ہے رکھتے سفر میرے کارواں کے لیے۔ قائد اعظم بظاہر دبلے پتلے، کمزور اور نائف جسم کے مالک تھے، لیکن اس دبلے پتلے جسم میں ایسا دل تھا جو قوت ایمانی اور آہنی استقلال سے لبریز تھا۔ وہ قوت ایمانی اور آہنی استقلال کے ساتھ باطل قوتوں کے سامنے ایسی سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئے کہ جس سے باطل کے دل لرزنے لگے اور تمام مخالف قوتیں لرزہ بر اندام ہو گئیں۔
قائد اعظم محمد علی جناح اپنے اخلاق و کردار کی بے مثال خوبیوں کی وجہ سے ہمارے پسندیدہ تاریخی شخصیت ہیں۔ ان کے کارناموں پر ہمیشہ پاکستانی قوم فخر کرتی رہے گی۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس آزادی کا تحفظ اپنا اولین فرض سمجھیں جو قائد نے ہمیں عطا فرمائی۔ جبین ارض کو مہر درخشاں کر کے چھوڑیں گے، جبین ارض کو مہر درخشاں کر کے چھوڑیں گے، ہم ان ذروں کو تار